हमरन अफसानचे का पहला हिस्सा आपने सुना, जिसमें जनाब एम मुबीन का नया तजुर्बा सामने लाया था कि किस तरह एक ही मौजू को नए ज़ाविये से भी पेश किया जा सकता है। इस हिस्से में जनाब एम मुबीन, जनाब सलीम फारूकी, जनाब अलीम इस्माइल, मोहतरमा मोना शहजाद के अफसानचे सुने। अब कुछ और अफसानचा निगारों की काविश भी मुलाहिजा करें। समाज, इसे तहरीर किया है अरशद अली अरशद ने। रेशमी कपड़े जैसे नरम गुदास मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियों के पोरों की गर्दिश कितनी फरहत बख्श होती है। कंप्यूटर का कीपैड गेम ऐसी लज्जत फराहम करता है, लोगों की फ़नी महारत से अल्फाज चिकने फर्श पर दौड़ने वाले कंचों से ज़्यादा बर्क़ रफ्तारी से भागते हैं और उनके मोहरिक ऑफिस की यक ठंडी हवाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले मुहासिब हैं, या फिर किसी शोरूम, ड्राइंग रूम या अपनी कारोबारी घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान बेज़मीर लोग हैं। उनकी बीमार ज़हनियत का साथ ज़िंदगी के हर शोबे से वाबिस्ता लोग दे रहे हैं। मैंने अपने दहकते सर को दबोचते हुए सोचा, ये सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐवान बाला के बज़ाहिर रोशन मगर स्याह और घुन बाफ्ता चेहरे समाज में चलते फिरते ये बौने लोग किस कदर महक़ीर हैं, जो आज के हर सानहे पर उछल कूद करते हैं और कल भूल जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये झूठी हमदर्दियाँ, ये दिलासे, ये दलीलें। तुम सब बहरूपी हो। वो मेरा इकलौता बेटा था जिसे वडेरों की नाजायज़ बात न मानने पर बरसरेआम रस्सियों से बांधकर डंडों से मार मार कर कत्ल कर दिया गया। एक जवान मकतूल की माँ का कर्ब तुम क्या समझो। बंद करो तुम अपनी उछल कूद और टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारा। अरशद अली अरशद का अगला अफसानचा इसी तनाजुर में सुने। उन्वान है रेप। अपने दहकते सर को दबोचते हुए सोचा, ये सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐवान बाला के बज़ाहिर रोशन मगर स्याह और घुन याफ्ता चेहरे समाज में चलते फिरते ये बौने लोग किस कदर महक़ीर हैं, जो आज के हर सानहे पर उछल कूद करते हैं और कल भूल जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये झूठी हमदर्दियाँ, ये दिलासे, ये दलीलें। तुम सब बहरूपी हो। वो मेरी 9 साला बच्ची थी जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। एक रेप याफ्ता बच्ची की माँ का कर्ब तुम क्या समझो। बंद करो तुम अपनी उछल कूद, मैंने चीखते हुए कहा और टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारा। अरशद का इसी तनाजुर में तीसरा अफसानचा सुनी। तासुब। सर को दबोचते हुए सोचा, ये सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐवान बाला के बज़ाहिर रोशन मगर स्याह और घुन या बाफ्ता चेहरे समाज में चलते फिरते ये बौने लोग किस कदर हक़ीर हैं, जो आज के हर सानहे पर उछल कूद करते हैं और कल भूल जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये झूठी हमदर्दियाँ, ये दिलासे, ये दलीलें। तुम सब बहरूपी हो। वो मेरा इकलौता बेटा था जिसे लसानी बुनियादों पर सरेआम गोलियों से भून दिया गया।
ایک جوان مقتول کی ماں کا کرب تم کیا سمجھو؟ بند کرو تم اپنی اچھل کود بیمار ذہنیت کے پست قوم، میں نے چیختے ہوئے کہا اور ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ باپ رونق جمال کا افسانچہ مگر مچ۔ مادر شکم میں دختر کشی کے خلاف مہم شباب پر تھی۔ وہ صوبے کے کامیاب دورے پر تھا۔ ہر گاؤں، ہر ضلع، ہر جگہ اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دختر کشی کے خلاف دھواں دھار تقریریں کر کے عوام اور میڈیا میں مقبول ہو گیا تھا۔ میڈیا نے اس کی تعریفیں کر کے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ پورے صوبے کا کامیاب دورہ کر کے ایک ہفتے کے بعد گھر لوٹا تو پتنی نے بتایا بہو کا پیر تیسری بار بھاری ہے اور اس بار بھی اس کی کوکھ میں بیٹی ہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، یہ منحوس خبر مجھے سنانے کی بجائے بہو کو دواخانے لے جاؤ اور کسی ماہر ڈاکٹر سے خاموشی، احتیاط اور رازداری سے بہو کی کوکھ کو ہی نکال پھینکو جو بیٹا نہیں دے سکتی۔ نواب رونق جمال کا افسانچہ کرنی اور کچنی۔ وہ ایک کامیاب اور مشہور ڈاکٹر ہے۔ مادر شکم میں صنف نازک کے قتل کے خلاف اس کی انوکھی مہم نے اسے شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو مادر شکم میں صنف نازک کے قتل کے خلاف پروگراموں میں یا ٹی وی پر تقریریں کرتی نظر آتی، لیکن وہ ہر دن اپنے نرسنگ ہوم میں مادر شکم میں 2-4 قتل بلا ناغہ کرتی ہے۔ اب ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ اس کے قلم کار ہیں پروفیسر ساجد سومرو۔ عنوان ہے بھکاری۔ دیگر بھکاریوں کے ساتھ میں بھی کشکول اٹھائے قطار میں کھڑا تھا۔ حاکم وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کشکول میں دیکھا چند پرانے سکے پڑے ہوئے تھے، مگر شاید یہ کڑکڑاتے نوٹوں میں بدلنے والے تھے۔ حاکم ہر بھکاری کے پاس جاتا، جیب میں ہاتھ ڈالتا اور نکال کر کشکول میں داخل کر دیتا۔ قریب سے قریب تر اور پھر قریب ترین کار میری باری بھی آ گئی۔ حاکم وقت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کشکول میں داخل کیا اور جیب میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا۔ میرا کشکول خالی ہو چکا تھا۔ اب ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ اس کے قلم کار ہیں پروفیسر ساجد سومرو۔ عنوان ہے بھکاری۔ دیگر بھکاریوں کے ساتھ میں بھی کشکول اٹھائے قطار میں کھڑا تھا۔ حاکم وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کشکول میں دیکھا چند پرانے سکے پڑے ہوئے تھے، مگر شاید یہ کڑکڑاتے نوٹوں میں بدلنے والے تھے۔ حاکم ہر بھکاری کے پاس جاتا، جیب میں ہاتھ ڈالتا اور نکال کر کشکول میں داخل کر دیتا۔ قریب سے قریب تر اور پھر قریب ترین کار میری باری بھی آ گئی۔ حاکم وقت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کشکول میں داخل کیا اور جیب میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا۔ میرا کشکول خالی ہو چکا تھا۔ اور اب
آخر میں اپنا افسانچہ سنا دوں، لیکن یہ افسانچے عرصہ قبل لکھے گئے ہیں، ان میں اگر مماثلت ہے تو بس اتنی کہ دونوں کا مطمع نظر ایک ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے افسانچہ بد عہدی۔ احمد بائی برتھ امریکن سٹیزن تھا، لیکن جڑیں پاکستان میں تھیں، اس لیے بچپن میں 2-4 بار پاکستان کا چکر لگا چکا تھا۔ اب ہوشمند ہونے کے بعد پاکستان آیا تھا، شہر گھومنے نکلا۔ گاؤں سے شہر منتقل ہونے والوں میں اس کے بچپن کا دوست شکیل بھی تھا۔ احمد جب گاؤں آتا تو سب سے زیادہ شکیل کو ہی خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ احمد اسے سب سے چھپا کر ڈھیر ساری ٹافیاں دیا کرتا تھا۔ اس بار آیا تو پتہ چلا کہ وہ شہر میں آڑھتی کا کاروبار کر رہا ہے۔ وہ اس سے ملنے شہر پہنچ گیا۔ منڈی میں اسے ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ شکیل بھی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا، ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا جہاں مختلف قسم کے پھلوں کے ڈھیر لگے تھے۔ کئی لوگ کام میں مصروف تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے شکیل نے ایک نوکر سے پوچھا، اوئے انجیکشن لگ گئے، صبح مال جانا ہے۔ احمد نے سوال کیا، یار یہ تربوز میں انجیکشن کیوں لگا رہے ہو؟ یہ تو انسانی صحت سے کھیلنا ہے۔ ہم پاکستانیوں کی امیونٹی بہت مضبوط ہے، ایسے تمام زہر فوراً ہضم کر لیتے ہیں۔ اس بار اللہ کا کرم ہے کہ 70 روپے پیٹی کا مال رمضان کی وجہ سے 350 روپے پیٹی گیا۔ تربوز بھی اسی حساب سے جائے گا۔ پھر وہ کھڑے تھے، روتے ہوئے بولا، نماز پڑھ لوں پھر باتیں ہوں گی۔ برابر میں ہی مصلی بچھا کر اس نے نیت باندھی اور قرأت کرنے لگا۔ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ خدا سے عہد کر رہا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلا جن پر غضب کیا گیا، اور خود دانستہ اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ تو بد عہدی ہے۔ اب ہم سنتے ہیں جسے میں نے تقریباً 12 سے 15 سال پہلے اس وقت لکھا تھا جب اندرون سندھ سیلاب میں ڈوب گیا تھا۔ آئیے اب ہم پھر اپنے اس پرانے افسانچے کو سنتے ہیں۔ عنوان ہے ہم جھوٹے ہیں۔ ٹی وی پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ننھے ننھے بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ لوگ بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ ہم سب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے لطف لیتے رہے، کیونکہ وہ میرے گھر کے بچے نہ تھے۔ اسی وقت مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ میں نے فوراً وضو کیا اور نماز کے لیے سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی قرأت کی غیر المغضوب، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہو۔ تو خدا سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔